बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कश्मीर के इलेक्शन बिलाखिर हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कश्मीर के अंदर जीत हुई और तहरीक इंसाफ कहती है कि अवाम का एतमाद हासिल रहा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन मुतनाज़ रहा और नून लीग कहती है कि धांधली हुई और हम धांधली करने वालों को भागने नहीं देंगे। बड़ी आसानी के साथ धांधली कर ली और शहबाज शरीफ जो है इन तमाम धांधली करने वालों को घर तक भी छोड़ के आएंगे। अगर सीटों की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 सीटें ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 सीटें ली और मुस्लिम लीग नून ने 6 सीटें ली और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने 1 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी 1 ली। बहुत बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर की कदीम जमात और जिसे बानी जमात कहें आज़ाद कश्मीर की सियासत का, तो ये बेजाना होगा। उस पार्टी ने 1 वोट लिया, तो ये एक बहुत बड़ी सवालिया निशान है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के डाउनफॉल हुआ कैसे और क्यों 1 सीट वो इस पूरे इलेक्शन में ले पाई है। और साथ ही साथ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुतालिक कि उनका ट्रेंड क्यों चेंज हो जाता है। हमेशा की तरह हम देखते हैं कि हर जगह पे पार्टियां एक के बाद एक दूसरी आती हैं, उनकी जगह दूसरी आती है, फिर अगली दफ़ा दूसरी आती है और आज़ाद कश्मीर में भी हमें देखने को यही मिलता है। क्या वजूहात हैं कि क्या साबका हुकूमतें उनकी उमंगें पूरी नहीं कर पाती या उनसे वादे जो वईद किए होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, तो वजूहात क्या होती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। जबकि फारूक हैदर साहब जीते तो सही लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं जीत पाई और इसके ऊपर फारूक हैदर साहब ने ये कह दिया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वही 100 साला गुलामाना सोच रखते हैं और उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। हालांकि अगर देखा जाए पिछले इलेक्शन की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने 31 सीटें जीती थी और एक बहुत बड़ा हैवी मैंडेट था, लेकिन इस मरतबा जो है 6 सीटें लेने में वो कामयाब हुए। क्या वजूहात हुई हैं और इतने बड़े हैवी मैंडेट से 6 सीटों पर डाउनफॉल हो जाना, तो ये एक सोच की बात है कि क्या वजूहात रहीं कि फारूक हैदर साहब जो बातें कर रहे हैं, फारूक हैदर साहब के वहाँ के लोग जो हैं गुलामाना सोच के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जब 31 सीटें जीती थी तब तो इस तरह का कोई जुमला नहीं कहा गया था। मिसाल अब और भी बातें करेंगे इसके ऊपर और जो है धरने की भी बातें की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर नून लीग को ये इलेक्शन जो है मुतनाज़ नज़र आता है तो वो धरना देंगे या नहीं देंगे। धरने की सियासत भी आज़ाद कश्मीर तक पहुंच चुकी है। धांधली की हमें गूंज सुनाई दी। मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि ये धांधली हुई है और बहुत बड़ी धांधली हुई है और इलेक्शन कैंपेन से पहले भी धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे कि धांधली होगी और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है वो ये कहती रही कि वहाँ पे तो सारा कुछ निज़ाम जो है वो नून लीग का है और नून लीग की गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पर धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि नून लीग जो है अब वो कहती है कि ये तो एक मुनज़्ज़म किस्म की धांधली थी। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये ऐसा हो कैसे गया और कश्मीर कॉज की बातें की जा रही हैं। सब ये कहते रहे कि कश्मीर कॉज, लेकिन कश्मीर कॉज है क्या? कश्मीरियों के मसाइल पर तो किसी ने बात नहीं की और कश्मीर कॉज के ऊपर भी किसी ने बात नहीं की, बल्कि एक दूसरे को ताने देते रहे, जातियात पर हमले होते रहे, चाहे वो वफाकी वज़रा की तरफ से हों चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हों। और ये भी देखने को मिला कि अपोजिशन में रुझान वफाकी वज़रा की निस्बत कम नजर आया, लेकिन नजर जरूर आया। और अगर कल के इलेक्शन की बात करें तो कल के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद भी हुए, लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए, तो इनके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब सैयद अजहर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और वहाँ की जो सियासत है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। वहाँ के आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोगों के मसाइल के बारे में भी जानते हैं और उनकी उमंगों के बारे में भी जानते हैं कि वहाँ के लोग चाहते क्या हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो जनाब अजहर नकवी साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो बात करेंगे इलेक्शन के मुतालिक कि आप इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं, कैसा रहा कल का इलेक्शन और क्या कंडक्ट था? बहुत शुक्रिया एहसन अब्बास साहब कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। जहाँ तक इलेक्शन की आपने बात की है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इलेक्शन भी देखें और आज़ाद कश्मीर का भी देखें, जितने इलेक्शन हुए हैं, पहली बात तो ये है कि हारने वाला इलेक्शन को बहुत कम तस्लीम करता है। ये तो ओवरऑल ट्रेंड आ गया। हम अगर देखें इसको तो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे यही ट्रेंड चल रहा है। तो बहुत कम लोग हैं जो आवाम का फैसला उसको सच्चे दिल से तस्लीम करते हैं। अच्छा, बाज़ ट्रेंड ये होता है आज़ाद कश्मीर मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग
دل سے اس فیصلے کو مان لیتے ہیں کہ میں ہار گیا لیکن پبلک کے سامنے ایک قنا کی خاطر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو تسلیم نہیں کرتے, اس کو دانلی زیادہ قرار دے دیتے. یہ ایک ٹرینڈ ہے وہاں کا. تو دوسری آپ نے جو بات کی ہے مسلم کانفرنس کی کہ جو اتنے سب سے بڑی جماعت اور سمجھتے ہیں کشمیر کی وہ ہے سب سے پرانی جماعت ہے, یہ کیوں ہار گئی؟ اس پہ جو آپ کا جو سوال تھا میں سمجھنا بڑا ویلڈ سوال ہے. تو یعنی کہ ڈاؤن فال ہے, بانی جماعت ہے آزاد کشمیر کی, اور سردار قیوم خان جیسے بہت بڑا نام جو ہے وہ اس پارٹی کے اندر رہا ہے, اور اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال ہوا, اور ڈاؤن فال ہوا تو ہوا کیسے, اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ محض ایک سیٹ. جی یہ جب تک آپ کے بلکہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب تک سردار عبدالقیوم خان واقعی آزاد کشمیر کی بڑی شخصیت ہیں, تحریک آزادی میں بھی ان کا کردار ہے, لیکن ان کی وفات کے بعد جو محترم سردار عتیق احمد خان صاحب نے جب یہ قیادت سنبھالی, اور پچھلے ٹینیور میں آپ نے دیکھا کہ 4 دفعہ 5 سال میں 4 دفعہ پرائم منسٹر چینج ہوا, 4 دفعہ حکومت بدلی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر آپ دیکھیں تو کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ وہ قیادت کو ضرور جاتا ہے, کیونکہ جو قیادت ہے وہی قوم کو لیڈ کرتی ہے, وہی پارٹی کو لیڈ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پالیسیوں کی بدولت آج جو مسلم کانگریس کشمیریوں کی سب سے بڑی جماعت تھی, اپنی جماعت تھی, اس ایک نشست پہ آ گئی. تو اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جو بھی آپ دے دیں وہ قیادت کو جاتا ہے, بظاہر جاتا ہے, لیڈ وہ کرتی ہے. اور جب تک یہ سردار قیوم زندہ تھے تو یہ تاریخ موجود ہے کہ جب یہ مسلم کا 2 ٹکڑے میں تقسیم ہوگی, ایک اسکندر یاد لیڈ کر رہے تھے اور ایک کی سردار عبدالقیوم لیڈ کر رہے تھے. تو جب الیکشن کا وقت ہے تو سردار عبدالقیوم خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ نکیال چل کے وہاں پہ ان کے والد کی برسی تھی سردار سے, وہاں پہنچ کے تو وہاں جا کے انہوں جو انات تھی اس سسٹم کو ختم کر دی, اور یہ متحد ہو کہ پھر الیکشن آیا تو پھر یہ جیت کی گورنمنٹ بن گئی. یعنی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو برداشت ہے انسان کے اندر, وہ ان کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ محترم جو ان کے فرزند سردار عتیق احمد خان صاحب ان میں کنورٹ نہیں ہو سکی. یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم کانفرنس کا جو ڈاؤن فال ہے وہ قیادت کے فقدان کی وجہ سے ہے, اور کشمیر کی جو اپنی پارٹی ہے اس کو قیادت نہیں ملی آج تک, اس کو قیادت نہیں مل سکی. میں تو سمجھتا ہوں تقریباً 60% یا 70% باقی مسٹیکس بھی ہوں گی, کچھ اور بھی ہوں گے, شاید وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, یہ بھی ہو سکتا, شاید ان کے پاس مسائل نہیں تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو ہے نا یہ قیادت کو جاتا ہے ڈسکریڈٹ. صحیح, یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم کانفرنس کا جو ڈاؤن فال ہے وہ قیادت کو جا رہا ہے. ذرا یہ جو نشستیں حاصل کی ہیں ان تمام پارٹیوں نے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 25 حاصل کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 حاصل کی, نون لیگ نے 6 حاصل کی, جموں کشمیر پیپلز پارٹی 1 اور مسلم کانفرنس 1. اس تمام صورتحال میں جیسے کہ آپ نے کہا, اور حکومت بھی یہ کہتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو آزاد کشمیر کی عوام ہے وہ اعتماد کرے گی, تو یہ وہاں پر اعتماد ہی کی فضا ہے یا اپوزیشن تو دھاندلی کہہ رہی ہے اسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات وہی آ جاتی ہے, ہارنے والا تو اس کو دھاندلی کہتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے بہرحال زیادہ تر. بعض جگہوں پہ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہو گئی, دھاندلی ہو گئی, ہلکا پھلکا, ہاں ایسی صورتحال پولیس اسٹیشن ضرور ہوں گے جہاں پہ ایک پارٹی کی اکثریت ہے یا ایک برادری کی اکثریت ہے. وہاں آپ سمجھ لیں اگر 70-80% ایک پولیس اسٹیشن پہ ایک برادری یا ایک پارٹی موجود ہے تو وہاں پہ 10 یا 15% دوسرے پارٹی اپوزٹ لوگ موجود ہیں. شاید وہ اس طرح زیادہ نہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے کسی دباؤ کے پیش نظر, کسی مجبوری کے پیش نظر, یہ تو ہو جاتا ہے. لیکن دھاندلی واضح طور پہ اس طرح کوئی چیز نظر نہیں آئی, کیونکہ وہاں پہ آپ نے خود پہلے یہ بات بھی کی ہے کہ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہے, راجہ فاروق حیدر خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, انتظامیہ مسلم ان کی ہے, آزاد کشمیر وہ تو وفاقی حکومت جو ہے ہماری طرف سے, پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی بارہا کہتی رہی کہ وہاں پر تو حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے اور میجورٹی بھی نون لیگ کے پاس تھی, تو دھاندلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اپنے وسائل وہاں پر استعمال کیے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا نہیں ہے. اچھا, کہ اپنے وسائل اگر حکومت استعمال کرتی وہاں پہ یا دھاندلی ہوتی تو حکومت تو پھر نون لیگ جیتنی چاہیے تھی نا, پھر تو نون لیگ جیتنی چاہیے تھی. مشینری ان کی ہے, انتظامیہ آزاد کشمیر کی ہے, تو پھر تو وہاں پہ نون لیگ جیتنی چاہیے تھی. اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میجارٹی لوگوں نے اعتماد کیا اس پہ. صحیح, یعنی میجارٹی لوگوں نے, آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کیا. ان کا محور و مرکز عمران خان صاحب ہیں, تو کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی لے کے آئے گی؟
یہ تو وقت بتائے گا کیا تبدیلی لے کے آتے ہیں، لیکن 5 سال بعد جو پہلے ایک ٹرینڈ آپ نے سوال شروع میں کیا تھا، لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے. صحیح، لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بریک پر جا رہے ہیں ناظرین، بریک پر جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں جیت چکی ہے اور ایک بڑی میجارٹی کے ساتھ جیتی ہے، لیکن لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے ہر 5 سال کے بعد. تو کیوں بدلتا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر الیکشن پر اور پاکستان تحریک انصاف وہاں پر جیت گئی ہے. ٹرینڈ پر بات ہو رہی تھی، عوامی ٹرینڈ کے اوپر. تو اظہر نقوی صاحب، آپ نے جیسے کہ ٹرینڈ کی بات کی، لوگوں کے مزاج کی بات کی، تو 5 سال کے بعد ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈ چینج نظر آتا ہے. پچھلی مرتبہ کوئی گورنمنٹ، پھر اس کے بعد کوئی گورنمنٹ، پھر اس کے بعد کوئی گورنمنٹ، جبکہ مسلم کانفرنس کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہا آزاد کشمیر کے اندر اگر ایک سیٹ کی بات کر کے اس تناظر میں دیکھا جائے. تو کیوں، ایسا کیوں ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر دیکھیں، پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں جتنے مسائل ہیں اتنے لوگوں کے پاس یا ایک گورنمنٹ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ 5 سال میں ان کی وہ توقعات پوری کر سکیں. تو آٹومیٹکلی لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو قابل غور یہ ہے کہ جو 5-6 الیکشن جو ہم نے دیکھے 90 کے بعد، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پاکستان میں وفاق میں جو بھی حکومت ہوئی، آزاد کشمیر وہ مزاج اس طرف بدل جاتا ہے. اب اس میں ایک اور کا پہلو نکلتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو دیکھ کے وہ کیوں بدلتے ہیں لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اگر 60% آپ پارٹیز کا ووٹ لگا لیں، یعنی 60% آپ کے پاس نون لیگ، پیپلز پارٹی، جو JKPP جتنی ان کے ووٹر ہیں، اب آزاد کشمیر میں 25 سے 30% وہ ووٹر ہے جس کی مستقل کوئی پارٹی نہیں ہے. صحیح. اور ہمیشہ 5 سال بعد وہ وفاق کو دیکھ کے اس لیے لوگ بدل جاتے ہیں جب لوگوں کی توقعات اکثریت کی پوری نہیں ہوتی، اور وہ اس نئی امید کے ساتھ وہ جو 25-30% ووٹ ہے جس کی کوئی مستقل پارٹی نہیں ہے، جب ان کی توقعات، ان کی امیدیں پوری نہیں ہو سکتی تو وہ پھر اس لیے اس طرف بدل جاتا ہے کہ مرکز میں لیکن وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے اس پوری صورتحال میں تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سیاسی پنڈت کے نام سے مشہور بھی رہے ہیں اور پیش گوئیاں بھی کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے تو بڑی زبردست قسم کی پیش گوئی پھر کی. انہوں نے کہا تحریک انصاف پہلے نمبر پہ آئے گی، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئے گی اور مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پر آئے گی. یہ تو ان کی پیش گوئی تھی، تو پھر ان کو تو ماننا پڑے گا کہ پیش گوئی زبردست کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیش گوئی ان کی شاید بات آپ کی سچی ہوگی، لیکن پچھلے الیکشن دیکھ لیں نا، پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں، جو بھی مرکز میں حکومت ہوئی ہے وہ پارٹی وہاں پہ میجارٹی اکثریت لے کے سامنے آئی ہے. یعنی وہ 25 سے 30% ووٹر ہمیشہ 4-5 سال بعد اس مرکز کی فضا کو دیکھ کے اس طرف کنورٹ ہو جاتا ہے. صحیح. وہ اپنے توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے ان کے ذہن میں ہے کہ یہ شاید نئی امید کے ساتھ یعنی ان کو لگتا ہے کہ جو وہاں پہ وفاق میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری جو جتنی بھی مسائل ہیں، جتنی بھی ہماری امیدیں ہیں، جتنی بھی ہماری امنگیں ہیں، وہ ان کو بدل دیں گے اور وہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں کہ ماحول کو اور آزاد کشمیر کے جو اندر انوائرمنٹ ہے اور جو مسائل ہیں ان کو ختم کر دیں گے. کیا ایسا پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ دیکھیں، ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو مرکز کو دیکھ کے نئی امید کے ساتھ بدل جاتے ہیں کہ ظاہر نہیں، وہ تو امید لگا لیتے ہیں لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ مسائل ختم ہوتے ہیں. ختم نہیں ہو سکتے. ظاہر مسائل اگر ختم ہوتے ہیں یا لوگوں کی اکثریت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو ان کی حکومتیں توقعات پوری کر سکتی تو پھر تو ایسا 5 سال بعد ٹرینڈ ہی نہ چینج ہوتا. وہ حکومتیں پھر ٹرینڈ پوری، وہ مزاج یا میں کیا سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ توقعات پوری نہیں کر سکتی. کیوں نہیں توقعات پوری کر پاتی؟ کیا وہاں پر جو قانون ساز اسمبلی ہے وہ طاقتور نہیں ہے، یا کوئی وہاں پہ جو گورنمنٹ کولیشنز بنتی ہیں وہ طاقتور نہیں ہے؟ جیسا آپ نے پہلے یہ بات کہی کہ ایک ایسی گورنمنٹ بھی ہے جس کے اندر 4 سال بدلتی رہی، یعنی کہ 5 سال ٹینیور ہے اور اس کے اندر 4 مرتبہ جو ہے وہ گورنمنٹ تبدیل ہو گئی. اس میں سمجھتا ہوں کہ بیسک اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے پاس بھی اختیارات کی بات تو ایک الگ آپشن ہے، لیکن اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ میجارٹی لوگوں کے مسائل حل کر سکیں یا ان کو ریلیف دے سکیں. ایک گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. تو وہ بیسک میں سمجھتا ہوں بیسک تو یہ وجہ مین بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے
وہ توقعات پوری نہیں کر سکتی، مسائل حل نہیں ہو سکتے اور لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے. نہیں، لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے. اسی لیے اگر دیکھا جائے پچھلے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون نے 31 سیٹیں حاصل کی تھیں پچھلے الیکشن میں، اور یہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ تھا. حالانکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ملا، اور پھر ان 31 سیٹوں کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اب وہ 6 سیٹوں پر آ گیا. تو کیا مسلم لیگ نون وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر پائی؟ حالانکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بڑا انفراسٹرکچر بدل دیا آزاد کشمیر کا، اور وہاں پہ بہت سے پروجیکٹس لگائے، اور جو ہیں وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں نون لیگ بہت پیش رہی. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ میجر پروجیکٹس کی بات دعووں اور کاغذوں میں تو کی جاتی ہے، لیکن عملاً طور پہ آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا میجر پروجیکٹ لگا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ لنک سڑکیں بنی ہیں، کچھ چھوٹی موٹی اسکیمیں دی ہیں. ہاں جو زیر تعمیر پروجیکٹس پہلے سے موجود تھے ان میں فنڈنگ ضرور کی گئی ہے. تو باقی میجر پروجیکٹس کی اگر بات کی جائے تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اس طرح کوئی نہیں دے سکی، وہ نہیں دے سکی. اور اس میں ایک کریڈٹ ایک اضافی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ بنی تھی 2011 میں، تو اس سے پہلی گورنمنٹ ایک تھی اس شروع میں جس نے آزاد کشمیر میں جب میڈیکل کالج کی بات آئی تو ان کو اتفاق نہیں ہو سکا. کچھ کہیں جی راولہ کوٹ میں بنے، کچھ حکومتی لوگوں میں سے کہیں جی مظفر آباد میں بنے. انہوں نے آخر اس کی یہ منصوبہ جو ہے نا اس کو ڈراپ کرنا پڑے گا، نہیں بنا سکا. اور پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے صاحب کا کہ اس نے 3 میڈیکل کالج بنائے. نون لیگ گورنمنٹ سے پہلے جب وہ اقتدار میں تھے، چودھری مجید آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک کے بجائے 3 میڈیکل کالجز بنائے مختلف شہروں میں، یعنی مظفر آباد، راولہ کوٹ اور میرپور میں. یہ اس کے کھاتے میں کریڈٹ جاتا ہے. ہاں مسلم لیگ نون کی اگر ہلکی سی دیکھی جائے، میجر پروجیکٹ تو نہیں لگا سکے، لیکن ایک کریڈٹ آپ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو ضرور دیں گے، مسلم لیگ نون کو ضرور دیں گے کہ آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ جو تقرریاں یا بھرتیوں نے NTS محکمہ ایجوکیشن میں نافذ کیا ہے. گو کہ اس پہ بھی انگلیاں اٹھی ہیں کہ یہ اتنا جس کی روح کے مطابق شفاف نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی 60-70% یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر اس کی صورتحال دیکھا جائے، جس طرح آپ وہاں کے لوگوں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، تو فاروق حیدر صاحب نے بھی یہ اب جیتے تو وہ الیکشن ہیں لیکن ان کی پارٹی ہاری ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ غلامانہ سوچ کے لوگ ہیں، اور وہی سوچ آج یہ غلامی کے تحت چل رہے ہیں. جب 31 سیٹیں لی تھی تو تب تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں، اور آج جب انہوں نے 6 سیٹیں لی ہیں تو وہ لوگ غلام ہو گئے. ہاں یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو بات ہے یہ حقائق کے برعکس ہے. کیونکہ جب وہی بات آتی ہے، جب ان کو اکثریت ملی تو وہ آزاد تھے، اب ان کو اکثریت نہیں ملی، وہ تو ظاہر ہے اس طرح وہ عوام کی توقعات پورا نہیں ہو سکا، سے ڈیلیور نہیں کر سکے، تو انہوں نے یہ الزام لگا یہ غلام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات حقیقت پہ مبنی نہیں ہو سکتی. نہیں، کشمیر کے لوگ فاروق حیدر صاحب کی پالیٹکس سے کتنا متاثر رہے ہیں؟ اور اگر پہلے دیکھا جائے تو فاروق حیدر صاحب بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، اور وہاں پر پیپلز پارٹی کا جب دور حکومت تھا تو اس کے بعد انہوں نے بہت تقریریں کی، لوگوں میں بہت اجاگر کیا جو مینیفیسٹو تھا اپنا، اور اس کے بعد اب اس طرح کی شکست. اور اگر اوور آل دیکھا جائے فاروق حیدر صاحب کی جو پالیٹکس ہے مقبوضہ کشمیر کو بھی لے کے، وہ کیا خیال رکھتے ہیں جو آزاد کشمیر کی عوام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی عوام جو ہے پہلے تو 2-3 سال تو اس امید میں گزر گئے کہ شاید یہ سال نئی امنگ کے ساتھ یہ مسائل ہوں گے، ہمارے نئے پروجیکٹ لگیں گے. پھر دوسرا سال گزر گیا، پھر تیسرا سال گزر گیا. اب گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو گیا، لیکن وہی بات آتی ہے کہ وہ اس پہ پورا نہیں اتر سکے، لوگوں کو وہ ریلیف نہیں دے سکے. ان کی توقعات پہ پورے اتنا اترنے کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے. آپ وہ شکست کو دھاندلی قرار دے رہے ہیں، لیکن دھاندلی اگر ہوئی ہے تو اس کو الیکشن کمیشن میں لے کے جائیں، آپ کے پاس کورٹس موجود ہیں. نہیں، الیکشن کمیشن تو یہ کہتا ہوا نظر آیا جی کہ کوئی کہیں پہ بھی کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی. دھاندلی پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے اظہر نقوی صاحب کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل اصل مسائل ہیں کیا جو کہ ابھی تک وہ حل ہو پا ہی نہیں رہے، اور پھر ان کو ایک پارٹی کے بعد دوسری کے بعد تیسرے، اور اس طرح پھر سو آن چلتے رہنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ایک کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تیسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور مسائل وہیں کے وہیں ہیں. وہ ایسے کون سے بڑے مسائل ہیں؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگائی ہے، وہ پورے ملک کا ہے. یعنی وہ پاکستان سے لے کے آزاد کشمیر تک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے آزاد کشمیر میں.
یعنی لوگوں کے پاس وہ روزگار نہیں ہے, کوئی بڑی صنعت نہیں ہے پاکستان کی طرح, وہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی پروجیکٹس نہیں ہے کہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے وہ روزگار یا وہ کر سکیں, رزق کما سکیں باعزت طور پہ. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس روزگار کے حوالے سے سرکاری ملازمتیں یا نوکری ہی ہیں, تو وہ بے روزگاری سب سے زیادہ ہے. تو آپ وہ لوگوں کے روزگار پہ وہ نہیں دے سکیں, اکثریت کو اگر روزگار نہیں دے سکیں گے تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی چیز بڑھے گی, پھر لوگ کو وہ اس کے بعد ٹرینڈ بدل جائے گا, مزاج بدل جائے گا, مایوس ہو جائیں گے. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر مہنگائی تو چلو اوور آل ساری طرف ہے, لیکن بے روزگاری ہے. بے روزگاری کے علاوہ وہاں پہ کیا اور بنیادی مسائل ہیں عوام کے؟ بنیادی مسائل تو یہی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اسی کے ساتھ باقی چھوٹے موٹے مسائل ہیں. وہاں کسی جگہ سڑک نہیں ہے, وہاں پہ سکول نہیں ہے, یہ مسائل تو چھوٹے موٹے موجود ہیں, لیکن بیسک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ وہ بے روزگاری ہے. پھر بعض علاقوں میں آپ دیکھیں کہ سکولوں کی کنڈیشنز جو ہے نا وہ اساتذہ پورے نہیں ہیں. فرض کریں وہ بیشتر ایسے سکول موجود ہوں گے جہاں پہ اگر طلبہ کی تعداد اچھی خاصی ہے, لیکن وہاں پہ سائنس کلاسز کے لیکچر موجود نہیں ہیں کالجز میں, وہ بیسک جگہ پہ وہاں پہ ٹیچر موجود نہیں ہے, ایجوکیشن کی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. یہ بیسک چیزیں ہیں. سے یہ بنیادی مسائل ہیں جو کہ تحریک انصاف امید کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ کے حل کر پائے, کیونکہ تحریک انصاف نے دعوے وعدے بھی بہت زیادہ کیے, جلسوں جلوسوں میں بھی نظر آئے اور پھر ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن اس تمام صورتحال میں دھرنے کی بھی باتیں ہوتی رہیں. دھرنا کی سیاست جو ہے وہ آزاد کشمیر تک بھی پہنچ گئی. اپوزیشن میں سے یہ آواز اٹھی کہ نون لیگ جو ہے اگر ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ متنازع ہے تو وہ دھرنا دیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ دھرنا دے, اگر دے تو وہ کامیاب ہو پائے گی, عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی میجارٹی عوام ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, کیونکہ ایک طرف 25 سیٹیں دے کے اکثریت نے ان پہ اعتماد کیا ہے. اب وہ 25 میجارٹی نے اگر اعتماد کیا تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے آ کے دھرنے میں؟ صحیح. دوسرا یہ کہ دھرنا دیں گے, انہوں نے اعلان کیا شرح دستور پہ دیں گے, یہاں پہ دیں گے, الیکشن وہاں ہوئے, الیکشن کمیشن وہاں پہ ہے, اور دھرنا مجھے تو سمجھ نہیں تو یہاں کیوں دھرنا دیں گے آ کے؟ ایک پوائنٹ سوچنے کی یہ بات ہے کہ دھرنا تو وہاں دینا چاہیے, الیکشن کمیشن کے باہر دیں, کورٹس کے باہر دیں, یا وہاں کی اسمبلی کے باہر دیں, تو پھر تو بات لاجیکل بنتی ہے. میں سمجھتا مجھے یہ سمجھ نہیں یہاں دھرنا دیں گے آ کے کہ انہوں نے ناندی کروا دی. صحیح. یعنی وہ یہاں پر اپنا شور شرابہ کرنے کے چکر میں ہے, جبکہ کرنا وہاں پر چاہیے, اور وہاں پر آپ کو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ عوام نے اعتماد کر لیا پاکستان تحریک انصاف پہ. وہاں پہ کیونکہ انہوں نے اعلان کیا ہے, شروع میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا, فاروق حیدر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم شرح دستور پہ دھرنا دیں گے. مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن فیئر نہیں ہوتے تو ہم یہاں دھرنا دیں گے. پھر ایک تیسری بات ہے, ہمارے پاکستان کی سیاست میں جو ایک رول ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا, الیکشن جب شروع ہوا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہاں سے عمران خان جیتا ہے تو پھر ہم اس دھاندلی زدہ الیکشن کو قبول ہی نہیں کریں گے. اچھا. جبکہ الیکشن آئے, نتائج آئے نہیں ہے, تو پھر آپ کو کیسا اس دعوے کو سچا قرار دے سکتے ہیں جب ایک چیز آپ گراؤنڈ پہ ہوا ہی نہیں ہے, اس کو پہلے آپ دھاندلی کہہ دیں, پہلے تسلیم نہ کریں, تو پھر تو یہ پری پلان ہے. نہیں, وہ تو سارے کے سارے جیسا وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت نے بھی تو دعویٰ کر رکھا تھا کہ وہاں پہ تحریک انصاف, جس طرح شیخ رشید صاحب کی پیشگوئی کی بات کی ہے, تو اسی کے پیش نظر مولانا نے بھی اپنی طرف سے لائے عمل جاری کیا ہے کہ آئندہ اگر ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے. وہ تو پھر جواب سمجھ لیں کہ شیخ رشید صاحب نے پہلے پیشگوئی کر دی, تو ان کے ظاہر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس کا مطلب یہ دھاندلی کریں گے تو ہم ظاہر اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن مولانا صاحب نے پہلے تو اتنے بڑے سیاستدان کو میں سمجھتا ہوں یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہیے. صحیح. جب تک الیکشن گزر جاتا اس کے بعد تو آپ جو بھی الزام لگائیں یا اس پہ وہ اپنے کمنٹس تو دے سکتے ہیں, لیکن ایک چیز گراؤنڈ پہ ہی نہیں ہے, آپ اس کو پہلے ہی کر دیں یہ دھاندلی ہم تسلیم نہیں کریں گے, ہم نہیں مانیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہاں پہ ہار نظر آ رہی ہے. صحیح. لیکن مسلم لیگ نون کے ہارنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بنیادی وجوہات تو بیسک, اگر وہ جو آپ نے ایک وفاق کے حکومت میں موجود ہونا ہے اور اس کے ٹرینڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جو عوام وہاں سے ٹرینڈ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ جو وفاق میں ہیں وہی آ کے ہمارے مسئلے حل کریں گے, اس سے قطع نظر ہو کر ایک منٹ کے لیے علیحدہ ہو کر اس سوچ سے اور اس پیرائے سے مسلم لیگ نون کے وہاں پر ہارنے کی کیا وجوہات ہیں؟ مسلم لیگ نون کے ہارنے کی وجوہات وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے, عوام کے مسائل کی طرف
وہاں پہ بیسک جو پروجیکٹس ہیں یا جتنے مسائل آپ نے بتائے، یعنی جو عوام کی توقعات پہ اس پہ پورا اتر نہیں سکی، جس کی وجہ سے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. صحیح، وہاں پر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ وہ ان کی طرف سے بھی دعوے بہت زیادہ ہیں کہ ہم نے تو یہ بدل دیا، یہ کر دیا، ویسے کر دیا، لیکن آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ کاغذی کاروائیاں ہی رہی ہیں. کل کے اگر الیکشن کی بات کریں، اوور آل الیکشن کی بات کریں، تو کل ہمیں آزاد کشمیر کے اندر دھنگے فساد بھی ہوتے ہوئے نظر آئے. اگر دھنگے فساد دیکھا جائے تو مار کٹائی ہر طرف ہوتی ہوئی نظر آئی اور 2 کارکن جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے. اس تمام صورتحال میں یہ بات قابل تشویش ہے کہ اگر الیکشن ہے، جمہوریت ہے، تو ہمیں اس تمام پروسیس کو ایک امن کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن یہ ہمیں آزاد کشمیر کے اندر بھی نظر نہیں آیا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آزاد کشمیر میں یہ دنگے فساد وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس حساب سے جتنی سیٹیں ہیں یا جتنے پولنگ اسٹیشنز ہیں اس حساب سے کم ہوا ہے. یہ اچھا، بہت کم ٹرینڈ سامنے آیا. کوٹلی میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اس میں باقی ہلکی پھلکی لڑائیاں ہوئی ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے اتنے زیادہ نہیں ہے، دنگے فساد کم ہیں. تو وہاں پہ بھی بعض جگہوں پہ عدم برداشت لوگوں میں اس طرح کا نہیں، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ پھر بات لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے، قتل غارت تک پہنچ جاتی ہے. صحیح، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی، ہم بات کرتے ہیں حق رائے دہی کی، ہم بات کرتے ہیں ہر ایک بندے کے جو حق ہے ووٹ دینا، ہر ایک بندے کا حق ہے اور وہ اس کے مطابق، اپنے امنگوں کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق ووٹ دے گا. لیکن اگر اس طرح کے عناصر سامنے نظر آئیں تو پھر تو وہاں پر الیکشن مشکوک ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے، اویئرنیس نہیں ہے. وہ سیاسی اویئرنیس، وہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ذاتی دشمنی بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی دیکھیں، آزاد کشمیر میں بھی دیکھیں، جب یہ لوگ جیت جاتے ہیں مختلف پارٹیوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک جگہ پہ مذاکرات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، جبکہ ان کے کارکن وہ جو بغض ہوتا ہے، ایک انا ہوتا ہے، وہ کئی سالوں تک دل میں رکھ کے اس پہ وہ ٹرینڈ چلتا ہے اور دشمنی بنا. اور وہ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو کارکن ہے شاید ایک ہی علاقے میں، یا ایک علاقہ تو چھوڑو، ایک گلی میں رہ رہے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں کرتے. اور بالکل ایسا بھی ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوا کہ گھر کے افراد بھی، یعنی 2 بھائی ہیں تو ایک نے دوسری پارٹی کو ووٹ دیتے، ان کا آپس میں وہ عداوت و دشمنی شروع کر دی، وہ دوسرے کو تسلیم نہیں کیا اور پھر یہ نجی معاملات میں لے کے اس کو آگے لے کے. اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ اگر اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں تو اس کی ذمہ داری آپ کو نہیں لگتا کہ کیا قیادت پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اویئرنیس دینے میں لوگوں کو ناکام رہے، یا پھر وہ چاہتے ہی ایسا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تو ناکام، تو ظاہر ناکام ہے، اس وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قیادت پھر چاہتی ہے ایسے ہی ہے. وہ لوگوں کو رواداری کا درس یا اس نیج پہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ میں نے تو نہیں سنا کسی نے اوپن آ کے کسی کو کارکن کو یہ کہا ہو کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، آرام سے مجھے ووٹ دینا، امن و آشتی کے ساتھ رہنا. اس طرح کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی. اب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کارکن اس لیڈر کے لیے یا اس کے لیے بولتا ہے، وہاں پہ کسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت وہاں اس کے نزدیک زیادہ بڑھ جاتی ہے. صحیح، یعنی جو لوگوں کا کراؤڈ زیادہ جمع کر لیتا ہے اور جو اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو اگر کوئی امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے اور وہ ڈٹ کے مقابلے کرنا شروع کر دے اور لڑائی جھگڑے میں پیش رہے تو اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. اہمیت ان کے نزدیک بڑھ جاتی ہے، اس پارٹی ہیڈ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے. پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو جس نے میجر لیڈنگ رول ادا کیا تھا لڑائی کرنے میں، اس لیڈر کی کھڑا ہوا تھا، پھر اس کو وہاں تک اس کا ایک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اس کو پھر وہاں پہ مختلف طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کھڑا ہو گیا ہے. صحیح. تو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ساری جس کی وجہ سے پوری ایک ماحول خراب ہو رہا ہے. اگر امن کا ماحول دیکھا جائے، لوگوں کے اندر رواداری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اپنے ہی حق کا استعمال کرتے ہوئے وہ جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ بالکل یہ بات صحیح ہے. یہ وہاں پہ جو سیاسی قیادت ہے تمام پارٹیز کی، اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے، ڈسکریڈٹ جاتا ہے انہیں کو جاتا ہے. صحیح. کم از کم ان کا بھی یہ رول ہے، ان کو یہ درس ضرور دینا چاہیے. لیکن اگر آپ جس طرح درس کی بات کر رہے ہیں تو یہ درس ہمیں کسی الیکشن کمپین کے اندر نظر نہیں آیا. وہاں پر اپوزیشن بھی کمپین کرتی رہی، وہاں پر وفاقی حکومت بھی کمپین کرتی رہی، سارے کے سارے موجود رہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا رویہ دیکھ لیں تو اسی رویے کے نظریے سے اس طرح کے معاملات پھر ہوتے ہیں.
علی امین گنڈا امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں. انہوں نے بعض جگہوں پہ اس طرح کی جو غصے میں اور جو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحیثیت وزیر امور کشمیر ہیں تو ان کے سٹیٹس کے مطابق وہ تقریر ان کی نہیں ہے, جو انتہائی غصے میں آ کے اور اس طرح کی وہ باتیں کی ہیں وہ ریکارڈ میں موجود ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح, اس طرح در جواب جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا ہے, یہ اچھا نہیں ہے. صحیح, تنقید ہونی چاہیے لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ سید اظہر نقوی صاحب. کشمیر کے الیکشن پر بات رہی اور بھرپور طریقے سے بات رہی, اور ہم نے جو کشمیر کی عوام ہے ان کی امنگوں اور امیدوں کے محور و مرکز کو بھی دیکھ لیا جو انہوں نے تحریک انصاف کو بنایا ہے. اب امید یہ ہے کہ تبدیلی سرکار وہاں پر بھی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.